अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। आज हम थोड़ी सी बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लामी रिवायात और सीरा की किताबों में ये बयान मिलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लोहे महफूज में अज़ल से लिखा हुआ था। इस तसव्वुर की बुनियाद बाज़ अहादीस और तफसीर पर है। तो यहाँ हम डिफरेंट बुक्स से जो मैंने सीरा को के नोट्स को कलेक्ट किया है वो मैं शेयर करूँगी चीज़ों के बारे में। इमाम बैकी ने अपनी किताब दलाइल नब्वा में एक रिवायत नकल की है जिसके मुताबिक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी नबूवत के बारे में पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे, उस वक्त मैं नबी था। यह हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का फैसला अज़ल से हो चुका था। इसी तरह इमाम किस्तलानी ने अपनी किताब अल मवाहिब लिद दुनिया में ज़िक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लोहे महफूज में अज़ल से लिखा हुआ था। उन्होंने बाज़ अहादीस की रोशनी में ये बयान किया है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया और आपका ज़िक्र लोहे महफूज में दर्ज किया। इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सबूती फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात और फ़ज़ाइल का ज़िक्र आपके मतलब इस तरीके से उन्होंने करते हुए कहा है कि आपका नाम लोहे महफूज में अज़ल से मौजूद था। उन्होंने मुख्तलिफ रवायात की बुनियाद पर ये वजाहत पेश की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान तख्लीक के आगाज़ से ही किया गया था। तो प्रॉबेबली इब्न हशाम और इस तरह के मोर स्कॉलर्स जो हैं वो यही बताते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस से भी हमें समझ में आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले लोहे महफूज में दर्ज था। अच्छा, अहद अलस्त आप लोग को मालूम है कि अहद अलस्त क्या होता है? किसी को मालूम है? नहीं। देखें, अहद अलस्त के बारे में कुरान कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अराफ में, और जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया, पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने कहा, क्यों नहीं? हम गवाह बनते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम कयामत के दिन कहो कि हमें इसकी खबर ना थी। सो अहद अलस एक बेसिकली कुरान पाक के अंदर हमें सूरह अराफ में मिलता है। इससे मुराद वो अहद है जो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की अरवाह से लिया था जब वो अभी जिस्मों के अंदर नहीं आई थी। बेसिकली इस अहद के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा कि ये कब और कहाँ हुआ था। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये अहद उस वक्त लिया गया जब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की अरवाह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला और उनसे गवाही ली कि अल्लाह ही उनका रब है। ये वाक़या दुनिया की तख्लीक से पहले पेश आया, जब इंसानी अरवाह मौजूद थी लेकिन जिस्मों में नहीं आई थी। और ये एक फ़ितरी और रूहानी अहद था जो हर इंसान की फ़ितरत में वदीयत कर दिया गया था। इस अहद का मतलब ये है कि हर इंसान की रूह में तौहीद और अल्लाह की रबूबियत का शऊर पहले से मौजूद हो। अगर हम सीरत की रोशनी में देखें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद का ज़िक्र किया और फरमाया कि हर इंसान फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है।
مگر یہ بات اور ہے کہ بعد میں اس کے والدین یا ماحول اسے کسی اور دین پر لے جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ یہ عہد انسان کے ضمیر میں محفوظ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی سچائی کو تلاش کرتا ہے تو اسے اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ عہد الست کی گواہی ہر انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دین حق کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی روح کو ازل میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے۔ اس عہد کا مقصد بیسیکلی انسان پر حجت قائم کرنا تھا تاکہ وہ اللہ کی ربوبیت سے انکار نہ کر سکے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ انسانی فطرہ ہے کہ آٹومیٹیکلی ہمارے اندر اندر سے ایک آواز نکلتی ہے اور ہمیں توحید کی طرف کھینچتی ہے۔ دنیاوی زندگی اصل میں اس عہد کی آزمائش ہے کہ کون اس عہد پر قائم رہتا ہے اور کون اسے بھلا دیتا ہے۔ یہ بیسکلی اگر ہم دیکھیں کہ عہد الست جو ہے وہ ایک روحانی حقیقت ہے جس کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانا اور اس کی بندگی کی بار بار یاد دہانی کرانا ہے۔ یہ عہد ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور قیامت کے دن اس عہد کی بنیاد پر ہی سوال ہوگا کہ کیا انسان نے اپنے رب کو پہچانا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اگر ہم انبیاء کے عہد کی بات کریں جس کو میثاق النبیین کہا جاتا ہے، تو اس کا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا بس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کو میثاق النبیین کہتے ہیں، اور بیسیکلی مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے اس وقت لیا تھا جب ان کی ارواح کو پیدا کیا گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب عہد الست ہوا تھا جس میں تمام انسانوں سے ابھی ان کی ربوبیت کے اقرار کا عہد لیا گیا تھا۔ تمام انبیاء سے بیسیکلی وعدہ لیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیں گے، اور ہر نبی اپنے دور میں نبی نبی آخر الزماں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے گا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء سے لیا گیا تھا کہ جب ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ اور ان کی امتیں ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خصوصاً اپنی امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، جیسا کہ سورہ صف میں ہے کہ یعنی میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ ہر نبی اپنی امت کو توحید اور حق کی تبلیغ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے۔ اللہ نے اس عہد کو ایک پختہ وعدہ بنایا تاکہ کوئی نبی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹ سکے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے نہ صرف زبانی اقرار لیا بلکہ ان کی ارواح کو اس عہد کا گواہ بھی بنایا۔ اس عہد کے ذریعے اللہ نے توحید اور رسالت کی تبلیغ کا ایک منظم نظام بنایا تاکہ ہر نبی اپنی امت کو بعد میں آنے والی نبی کی طرف رہنمائی کرے۔ تمام انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب کردہ نبی ہیں جن پر تمام سابقہ مذاہب کی تکمیل ہوئی۔ چونکہ انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا تھا، اب امت محمدیہ پر بھی فرض ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں عام کریں۔ تو یہ بیسیکلی میثاق النبیین ایک عظیم عہد تھا جو تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، اور اس عہد کا مقصد یہی تھا کہ سب کو اس کی خبر دی جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مذہب تمام ہو جائیں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ قرآن میں 25 انبیاء کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن حدیث کے مطابق انبیاء کی کل تعداد
1,24,000 ہے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ اس میں آپ سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے اگر شروع کریں، وہ پہلے انسان تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام جن کو اینوک بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو مطلب سمجھیں کہ پہلے ان کی مطلب ان کو اپنی قوم پہ پہلا رسول بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام جو ہے ان کی جن کی قوم عاد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا تھا، اور امت کا باپ بھی ان کو کہا جاتا ہے، امتوں کا جد یعنی امتوں کے باپ۔ حضرت لوط علیہ السلام جن کی قوم سدوم تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور ان کو عربوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے باپ کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے وزیر رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کی صبر کی علامت تھے، اور ہمیں ان کی سٹوری سے جو ہے وہ صبر کی ایک میسج ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ان کی آزمائش اسی طرح لی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات کے حامل تھے اور فرعون کے مقابل بھی تھے۔ حضرت جن کا مطلب قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام، پھر حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جو زبور کے حامل تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے، اور جنات اور پرندوں پر جنہوں نے حکمرانی کی، ہواؤں پر ان کی حکمرانی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی اور انجیل کے حامل تھے۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور قرآن کے حامل تھے۔ تو بیسکلی ان سب انبیاء کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک میسج دے کے بھیجا تھا، اور اس میں یہ لوح محفوظ پر یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوں گے، اور ان کی بشارت دینے کے لیے نبیوں کو قوموں پر بھیجا گیا تھا، قوموں کی اصلاح کے لیے بھی اور ان تک یہ میسج پہنچانے کے لیے بھی کہ ایونچولی ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور آخری نبی کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 پشتیں تھیں، وہ کہاں سے شروع ہو رہی تھیں۔ جیسے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب اور بن فہر، یہ تقریباً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 پشتیں ہیں شجرہ نسب میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نسب نامہ ہے اسلامی تاریخ اور سیرت کی مستند کتابوں میں سے اسے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور اسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ ہم ابھی آگے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ حضرت ہاشم جو ہے، حضرت ہاشم بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے، اور قریش کے قبیلے کے معزز سردار بھی تھے۔ ان کا اصل نام امرو تھا، لیکن ہاشم کے لقب سے وہ مشہور ہوئے۔ یہ لقب انہیں اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے مکہ میں قحط کے دوران اپنے لوگوں کے لیے روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا چورا کر کے تیار کیا اور انہیں کھلایا۔ بیسکلی ہاشم کا نام جو ہے وہ مطلب چورا چورا کرنے والا ہی ہے، تو اس لیے ان کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ ان کا اصل نام امرو تھا، اور جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ
عدنان سے جا کے ملتا تھا، ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ تو یہ بیسکلی ہم اگر اس شجرہ نسب کو دیکھیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کہاں سے جا کے ملتا ہے۔ جو ہاشم تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، انہوں نے قریش کے لیے 2 موسمی تجارتی سفر متعارف کروائے، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ ان سفروں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں بھی ملتا ہے، اور تجارتی سفر کے دوران حضرت ہاشم جو ہیں وہ فلسطین کے شہر غزہ میں بیمار پڑے اور ان کی وفات وہیں پر ہوئی، اور ان کی قبر غزہ میں موجود ہے، اور اس نسبت سے غزہ کو غزہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آ جاتے ہیں عبد المطلب کون تھے، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب بن ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور قریش کے معزز سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، جو ان کے سر کے بالوں میں سفید رنگ کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ ان کے والد ہاشم بن عبد مناف اور والدہ سلمہ بنت عمرو تھی۔ والد کی وفات کے بعد ان کے چچا مطلب جو ہیں انہیں مدینے سے مکہ لائے، اور مکہ پہنچنے پر لوگ سمجھے کہ وہ ان کے غلام ہیں، تو لوگوں نے انہیں المطلب جو ہے وہ عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، اور ایک سیکنڈ، جب عبد المطلب جوان ہوئے تو وہ نہایت دانا، صابر اور بردبار شخص کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ اللہ نے انہیں ایک خاص خواب کے ذریعے زمزم کے کنویں کی کھدائی کا اشارہ دیا، جو قصی بن کلاب کے زمانے سے مٹی میں دب چکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر کھدائی شروع کی، اور جلد ہی پانی کا وہی چشمہ نکل آیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا تھا۔ لیکن اب یہ اس کی ڈیٹیل مطلب کافی ڈیٹیل میں یہ واقعات جو ہیں وہ ہیں، میں بہت شارٹ کر کے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ابھی ہم نے رمضان کے اندر اس کو شارٹ ہم چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جائے۔ لیکن عبد المطلب کی زندگی کا سب سے حیران کن لمحہ اس وقت آیا جب ابرہہ، جو یمن کا گورنر تھا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر آ گیا۔ عبد المطلب نے اطمینان سے کہا، کعبے کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور واقعی اللہ نے ابرہہ کی فوج پر ابابیل کے پرندے بھیجے، جو آگ کے کنکر برسا کر اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جنہوں نے۔ یہ وہی سال تھا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، اور وہی سال جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے تھے، جن میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور باوقار تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب عبداللہ جوان ہوئے تو عبد المطلب نے ان کے لیے قریش کی ایک شریف لڑکی آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا۔ آمنہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی، اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بنی زیرہ کے سردار تھے۔ یہ شادی نہایت مبارک رہی، کیونکہ عبداللہ کے گھر ایک ایسی روشنی آئی جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا باعث بنی، اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جب آمنہ امید سے تھیں، عبداللہ تجارتی سفر پر شام گئے۔ واپسی پر جب وہ مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے اور وہیں مدینے میں انتقال کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی یاد ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ رہی۔ یہی وہ عظیم خاندان تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور ہاشم نے قریش کو تجارت کا شعور دیا۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں زمزم کی نعمت اور خانہ کعبہ کی حرمت کی حفاظت کا سبق دیا، اور حضرت عبداللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت کا وسیلہ بننے کا شرف حاصل کیا۔ تو یہ بیسکلی اگر ہم اس سب سیناریو کو دیکھیں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے کیسے نسلوں کو تیار کرتا ہے،
اور ایک عظیم مشن کے لیے کیسے زمین ہموار کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ دیکھیں تو مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہمارا ہوپ فلی نیکسٹ سیشن وینسڈے کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سب میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی تھیں تو انہوں نے نا لینے سے انکار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک یہ بات تو ہے، لیکن پھر ایک طرف دوسری بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ بڑا معزز قبیلہ تھا اور سارے بڑی قدر کرتے تھے، تو یہ کیوں مطلب اتنے معزز قبیلے کو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے میں کیا حرج تھا؟ اصل میں ان دنوں جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی، اس چیز کی بہت اہمیت ہوتی تھی کہ جو لوگ جو بچے ایسے بچے جو آرفن ہوتے ہیں، جن کے فادرز کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کی جو ہے نا ایک اجرت اچھی نہ ملنے کا امکان ہوتا ہے کہ وہاں پہ مطلب ان کا اتنا زیادہ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر اس بچے کو لے لیں گے تو ہمیں اجرت زیادہ ملے گی کہ نہیں، یوزلی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گی، ابھی ہمارا نیکسٹ سیشن جو اسی کے ان چیزوں کے اوپر ہی ہوگا، تو میں مزید آپ کو ڈیٹیل میں ضرور بتاؤں گی اس بارے میں۔ جو میری ابھی سو فار نالج ہے اس میں، اس کے مطابق اس زمانے میں جو ہے وہ جب دایا آتی تھی تو وہ زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسے خاندان کا بچہ ان کو مل جائے جو جس کے پیرنٹس بھی ہوں، اور وہ اس بچے کو لینے میں جو ہے نا ان کی عافیت ہو۔ تو بیسیکلی شروع میں ان کو ایسا لگا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورفن ہیں اور ان کو اجرت زیادہ نہیں ملے گی یا وہ ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ لیکن جب وہ لیکن جی بولیں۔ جی وہی میں بات کری تھی کہ دادا کی تو مطلب شہرت بھی تھی اور نام بھی تھا، تو پھر لینے میں انکار کیوں؟ یہی وجہ تھی، لیکن پھر بھی اس پہ مزید میں دیکھوں گی، آپ کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ یہی زیادہ تر یہی اسی چیز کی امپورٹنس تھی عربوں کے زمانے میں کہ دایا جب بچوں کو لیتی تھی تو ان کو یہی ہوتا تھا کہ ہمیں اجرت اچھی سے اچھی ملے، اور اس کے لیے باپ کا جو ہے زندہ ہونا ضروری تھا، ماں باپ دونوں ہوتے تھے، فیملی ظاہر ہے ایک کمپلیٹ فیملی کی بات ایک الگ ہوتی ہے اور ایک ادھوری فیملی کی بات الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ، مگر انشاءاللہ ہم اچھا مجھے اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ یہ آب زمزم کے بارے میں، جیسے حرم کی جو کہتے ہیں وہ ڈسٹروائے ہوا، ٹوٹا، حضرت آدم سے بنا اسٹارٹ ہوا، لیکن مجھے آب زمزم کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ کیا آب زمزم کی انوینٹ یعنی اسٹارٹنگ صرف حضرت بی بی ہاجرہ سے اسماعیل سے ہوئی یا اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی؟ نہیں نہیں، وہ تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے چشمہ جو ہے نکالا تھا، جب کیونکہ حرم تو ہاجرہ۔ کتنی دفعہ بہہ چکا اور پھر واپس ہوا، لیکن زمزم کی تلاش جو اسٹارٹنگ ہوئی ہے بی بی ہاجرہ سے، کنفرم آپ کو ہے کہ ادھر سے اسٹارٹ ہوئی تھی؟ جی ایگزیکٹلی، یہ تو کنفرم ہے، یہ مطلب سمجھے ڈفرینٹ تفاسیر کی بکس میں بھی ایسے ہی آتا ہے۔ آب زمزم کا جو کنواں تھا نا، بیسیکلی دیکھیں جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے جاری تھا، یہ ہر جگہ یہ اس کی یہی جسٹیفیکیشن ملتی ہے تفاسیر کے تھرو، ٹھیک ہے؟ اور مختلف دور میں جو ہے آب زمزم کے اوپر کئی آزمائشیں آئیں، مطلب یہ ایک مقدس چشمہ تھا، تو اس کو ایک بار تباہ کر دیا گیا تھا، اور صدیوں تک مکہ کے لوگوں کو اس کے وجود کا علم نہیں تھا، جب تک کہ حضرت عبد المطلب نے خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ دیا۔ یہ پوری ایک کمپلیٹ ہوں سٹوری ہے کہ ان کو ہاں یہ تو خواب میں بار نے بار پڑھی ہے۔ آیا۔ ایگزیکٹلی جی جی اس کی تباہی کا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیتی ہوں کہ یہ جو بیسکلی جرہم قبیلہ وہی قبیلہ تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی قوم کے ساتھ مکہ میں مطلب سکونت اختیار کی تھی۔ اچھا، ابتدا میں کیا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت اور زمزم کے پانی کا احترام کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جب حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر تھیں، اور جب وہاں پر لوگ آئے، یہی والے جرہم قبیلہ ہی تھا، یہ لوگ آئے وہاں پہ اور انہوں نے ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم اس کنویں سے پانی لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ کنواں ظاہر ہے وہ ایک طرح سے حضرت حاجرہ تھی وہاں پہ، تو وہی اس کنویں کی مالک تھی، تو انہوں نے ان سے اجازت لے کے وہاں پہ اپنا قبیلہ بھی آباد کر لیا اور وہ پانی بھی اس سے لینے لگے، یہ سارا کچھ تھا۔
ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ تھا کہ انہوں نے ایک وقت تک زمزم کے پانی کا احترام کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان میں غرور اور بدعنوانی پیدا ہونے لگی۔ جرہمی سرداروں نے جو ہے وہ زائرین پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ وہ حاجیوں کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیتے تھے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور ان کے یہ گناہ اور ناانصافی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جب جرہم کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئی نا، تو ایک اور قبیلہ خزاع نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور وہ خزاع قبیلہ جو تھا وہ مکے کے قریب آباد تھا۔ جرہم کو انہوں نے شکست دے کر مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ جب جرہم کو یقین ہو گیا کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو مٹی اور کنکریوں سے بھر دیا تاکہ خزاع قبیلہ اسے دوبارہ نہ پا سکے، اور اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کی بیش قیمت جو اشیاء اور سونے کے مطلب بہت ساری سونے کی چیزیں تھی وہاں پہ، اور زمزم کے کنویں کو دفن کر کے وہ مکہ سے فرار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، صحیح اور اسی یہ صحیح دیکھیں جرہم کے جانے کے بعد پھر خزاع قبیلہ جو تھا وہ مکہ پر حکومت کرتا رہا لیکن وہ زمزم کے کنویں کے بارے میں کچھ نہیں جان سکے، کیونکہ انہوں نے اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا تھا۔ تو چنانچہ 300 سال تک زمزم زمین میں ہی دبا رہا، اور اس کی مطلب نشانی تک مٹ گئی تھی۔ اور خزاں نے پھر حالانکہ خزاں نے خانہ کعبہ کی خدمت کا کام جاری رکھا، لیکن زمزم کے چشمے کے بغیر پانی کا انتظام بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں پر صحرا تھا پورا، اور حاجی اور زائرین دوسرے ذرائع سے پانی حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر زمزم کا معجزاتی پانی ایک بھولی بسری داستان بن گیا۔ مطلب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، مطلب ایک زمانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ زمزم تھا، بس ایک دفعہ کا ذکر ہے، وہ اس طرح کی کہانیوں میں ہی یہ بات ڈسکس ہوتی تھی۔ یہ کنواں بالکل سمجھے صفحہ ہستی سے انہوں نے اس کا نام و نشان ہٹا دیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عبد المطلب کو خواب کے ذریعے دکھایا، تو اس پہ بھی جب انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے مشورہ کیا کہ آ کر میری مدد کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، یہ تو ایک بے وقوفی ہے، کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنواں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کریں گے، آ، مطلب معلوم کریں گے، جو اس وقت کے لوگ جن سے معلومات کی جاتی تھیں اور جو خواب کی تعبیر یا تعبیر دیتے تھے، ان سے معلوم کرنے کے لیے جب یہ صحرا میں جا رہے تھے، تو وہاں بھی ان کو ایک دو معجزوں کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر وہ قائل ہو گئے کہ ہاں یہ خواب جو ہے اس میں حقیقت ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، تھینک یو جی تھینک یو سو مچ بارک اللہ فیک۔ اینی ادر کوشچن؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں سیشن کو، اور انشاءاللہ پھر پرسوں ہم اس کو ڈیٹیل میں مزید ڈسکس بھی کریں گے۔ اور میں نے ابھی ان چیزوں کو اس لیے بھی شارٹ فارم میں کیا ہے کہ یہ ابھی میری سمجھے ایک چھوٹی سی سیریز ہے، جس کو میں چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ جو بالکل ہی مطلب نہیں چیزوں کے بارے میں پتہ، بیچ میں ہمارے پاس شجرہ نسب آ جاتا ہے، اور بہت سی امپورٹنٹ نالج ہے جو ہمیں نہیں معلوم، جو بیسکس ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹے لیول پہ ایک چھوٹی سی سیریز سٹارٹ کی ہے کہ کوشش میری یہی کہ رمضان کے اندر اندر ہی ہم اس کو کور کر لیں، مگر یہ ہے کہ اس کو میں نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو ان فیوچر سٹارٹ کرنا ہے، کہ ہم اس کو ان ڈیپتھ جا کر ایوری سنگل ایسپیکٹ کے اوپر ڈسکس کر سکیں، کیونکہ ہر جگہ ہر چیز کے کئی کئی واقعات ہیں، ہر جگہ ہر چیز کو بہت ان ڈیپتھ وے میں تفاسیر کے اندر ڈسکس کیا گیا، سوری سیرہ کی بکس کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکشن کی گئی ہے، جیسے مشہور جو سیرہ کی بکس ہیں، تفسیر تاریخ ابن کثیر اور ابن اسحاق کی جو بکس ہیں، اس کے علاوہ سیرہ انسائکلوپیڈیا کی بکس ہیں، تو یہ ان کے بڑے بڑے والیومز ہیں، اور انہوں نے بہت ڈیٹیلز میں ہر چیز کو جو ہے نا وہ ڈسکور کیا ہوا ہے۔ تو سیرہ اور تفسیر القرآن تو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ہم جتنی مرتبہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی ہم 10 دفعہ بھی پڑھ لیں گے نا، تو کوئی نہ کوئی نالج ایسی رہ جائے گی۔ میرا خیال ہے یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایسے رہ جائیں گے کہ ہمیں مزید نالج چاہیے، ہمیں مزید نالج چاہیے۔ تو یہ والا جو پروسیس ہے نا، یہ ہمارا چلتا رہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ سبحانک اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔